नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरत अल बक़रा अलिफ लाम मीम पहला पारा आयत नंबर 57 तक हमने पढ़ लिया था। आयत नंबर 57 तक हमने पढ़ लिया था। 57 में था कि मनोसलवा के बारे में था कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल वालों के ऊपर बादलों का साया किया और उनके लिए मनोसलवा उतारा और पाकीज़ा और उन्हें कहा गया कि पाकीज़ा रिज़्क़ खाओ जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है और जुल्म ना करो, लेकिन वो अपनी जानों पर जुल्म करने वाले थे। यहाँ तक हमने लास्ट पढ़ा था। तो मनोसलवा जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये अल्लाह ताला की तरफ से पका पकाया इनको खाना था और एक में नमकीन टाइप चीज़ थी, जैसे रवायात में है कि भुने हुए बटेर टाइप, और कुछ कहते हैं कि मन जो है वो स्कंजवी टाइप कोई शय थी। तो बहरहाल या बास कहते हैं कि ये शायद हलवा टाइप कोई चीज़ थी। बहरहाल जो भी था पाकीज़ा खाना था और इनको कहा था कि इसको खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो, लेकिन इन्होंने उस पर भी नाशुक्री की और इनको ख़ास ताकीद थी कि इसको बस खाना है जितना खा सके और उसके बाद इसको बचाना नहीं है। लेकिन फिर वही इनकी आदत बद कि ये हिर्स में पड़ गए और इसको बचा कर भी रखते। ये भी एक रवायत के अंदर है कि जमा करना इन्होंने शुरू कर दिया। तो इसके अलावा ये कहने लगे कि हम एक खाना खा कर उकता गए हैं, तो हमारे लिए अब कोई और इंतज़ाम होना चाहिए। ये इनकी नाशुक्री की इंतहा थी। और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने इनको पाकीज़ा रिज़्क़ दिया था, लेकिन इन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया। आयत नंबर 58 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ कुल्ना दख़ुलू, और जब हमने कहा, वाइज़ और जब कुल्ना हमने कहा, दख़ुलू दाखिल हो जाओ, हाज़िहिल करियता इस बस्ती में। कौन सी बस्ती थी? रवायात के मुताबिक फ़लस्तीन में दाखिले का हुक्म इनको दिया गया था कि मिस्र में दाखिल हो जाओ। वाइज़ कुल्ना दख़ुलू हाज़िहिल करियता इस बस्ती में दाखिल हो जाओ, फ़कुलू पस खाओ, मिनहा इससे, हैसु जहाँ से भी, तुम चाहो, रागदन बाफरागत खूब सैर होकर, जैसे खाना यानी बहुत अच्छे तरीके से खुल कर खाना, जिसको कहते हैं शौक़ और रग़बत से खाना। वदखुलुल बाबा, लेकिन इसके साथ भी एक कंडीशन कह लें या एक एहतियात कह लें या एक हुक्म कह लें। वदखुलुल बाबा, और कहा कि दाखिल होना उसके दरवाज़े में, यानी जिस शहर में जाने का हुक्म दिया गया था उसके दरवाज़े में दाखिल होना सुज्जदन सजदा करते हुए। अब ये सजदा ताज़ीमी था या फ़िज़िकल था? ये अगर वो भी सजदा हो जो हम नमाज में करते हैं तो वो सजदा पहली उम्मतों में जायज़ था। जैसे आपको पता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा था कि मैं अपने चाँद सूरज को और 11 सितारों को सजदा करते देखा है, तो उसकी ताबीर में उनके वालिदैन ने उनको फिर सजदा किया था और उनके भाइयों ने भी किया था। तो ताज़ीमी सजदा जो है वो उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मना है। दूसरा सजदा तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन ताज़ीमी सजदा भी है, या इतना झुकना कि सजदे का गुमान हो मुसलमान को, इससे भी बचना चाहिए ताकि वो दूसरे मुसलमानों को गुनाहगार ना करे। क्योंकि कोई जो देखे और देखकर कमेंट पास करे कि देखो ये बिदती है या शिर्क करता है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ईमान लाने के बाद और उसके बाद जब हमें कुरान का इल्म अल्लाह के हुक्म से आ जाए तो हमारे कौल और अमल जो है उसमें वाज़िया जो है इसकी झलक और रिफ्लेक्शन जो है वो नज़र आना चाहिए। तो इनको हुक्म हुआ था कि तुम फ़लस्तीन में जाओ और वहाँ, लेकिन ये है कि दरवाज़े में दाखिल होते वक़्त ये कहना है वक़ूलू, और कहना हित्ततुन, बख्श दे। हित्ततुन बख्शिश के लिए था। इसके हित्ततुन का लफ्ज़ी मायनी है कि बख्श यानी झाड़ना। हित्ततुन का लफ्ज़ी मायनी झाड़ना है। गुनाहों को झाड़ देने, बख्शिश के लिए ख़ास तौर पर ये लफ्ज़ बोला गया है, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको बदल दिया। तो उन्होंने कहा था कहना हित्ततुन, तो फिर हम क्या करेंगे, नगफिर, हम बख्श देंगे। नगफिर यानी कि ऐब पोशी,
پر یعنی کہ ایبوں پر پردہ ڈالنے کو یا ان کو ڈھانپنے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، اسی طرح ہم دیکھیں غفارہ، یہ ہوتا ہے کہ پردہ ڈھانپ لینا۔ تو چونکہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ ڈھانپ لیتی ہے، تو اور جو خطائیں ہماری جو ہیں ان کو معاف فرما دیتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا جو صفاتی نام ہے وہ ہے غفار۔ تو یہاں تھا کہ نغفر، ہم بخش دیں گے، لکم واسطے تمہارے، خطا یاکم تمہاری خطاؤں کو، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، یہ ان کو حکم دیا تھا۔ اور مزید کیا حکم تھا؟ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، وَسَنَزِيد، سین سے، سین جہاں آئے تو ان قریب اس کا مطلب ہوتا ہے، اور ان قریب نزیدو زائد سے ہے، ہم زیادہ دیں گے، محسنین احسان کرنے والوں کو۔ تو فرمایا کہ جب تم فلسطین میں داخل ہونا تو دروازے میں داخل ہوتے وقت عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے منہ سے کہنا حتّۃن، تو ہم تمہاری تمام سابقہ گناہوں کو بخش دیں گے اور تمہیں عنقریب جو احسان کرنے والے ہیں ان کو مزید نوازیں گے۔ فبدل الذین، پس بدل ڈالا، پس بدل دیا الذین ان لوگوں نے، کن لوگوں نے؟ یہ جو تھے بنی اسرائیل والے، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، پس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولاً بات کو، غیر الذی سوائے اس بات کے، قیلا جو کہی گئی، لہم ان کو، فانزلنا پس انزلنا ہم نے نازل کیا، علی الذین ان لوگوں پر، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما بوجہ، کانو تھے، یفسقون وہ فسق کرتے، نافرمانی کرتے۔ یعنی ایک آرڈر مزید آگے دیکھیں جو ملا تھا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اور حتّۃن کہتے ہوئے کہ اللہ جھاڑ دے یا ہمارے گناہوں کو بخش دے، تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، اور بلکہ ہم زیادہ بھی دیں گے۔ نہ صرف یہ کہ گناہوں کو بخش دیں گے بلکہ مزید عطا فرمائیں گے نیکوکاروں کو۔ لیکن انہوں نے بدل دیا اس بات کو، سوائے اس کے جو ان کو کہی۔ اب اس سے اب ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو obey کرنا چاہیے، اور جو کام کہا گیا اس کے اگینسٹ نہیں جانا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ناموں کو، لفظوں کو بگاڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ لفظ بگاڑنے سے مفہوم بدل جاتا ہے، اور مفہوم بدلنے سے آپ دیکھیں کہ پھر گناہ اور ثواب جو ہے اس کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ جب میننگ چینج ہو جائے گا تو یقیناً بات جو ہے وہ اپنا مقام کھو بیٹھے گی۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ ہے، ہمارے جیسے ہم جو ہے نام رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو بھی بگاڑتے ہیں، غلط تلفظ کے ساتھ الفاظ کی ادائیگی کرتے ہیں، اور یہ جو ہے نا ہماری حرکت جو ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ہمیں بھی یہی کہا گیا ہے کہ الفاظ کو بگاڑنا جو ہے یہ گویا کہ زوال شدہ لوگوں کا کام ہے۔ تو یہ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو ہر لحاظ سے بہتر امت ہے، جس کو اللہ پاک نے پسند فرمایا۔ تو امت کو چاہیے کہ جن احکامات کے ساتھ پہلی قوموں کو سرزنش کی گئی ہے، ان عادتوں کو، ان رواجوں کو اپنے اندر ہرگز رائج نہ ہونے دیں۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اتنے اتنے اچھے نام ہوتے ہیں، صحابہ صحابیات کے اوپر رکھے ہوتے ہیں، تو اس کو اس طرح بگاڑتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تو حالانکہ پورا نام اور نسبت کے ساتھ نام رکھنا یہ بڑا برکت کا باعث ہوتا ہے۔ تو بہرحال پچھلی جتنی بھی آیات ہیں پچھلی قوموں کی، یہ ہماری تصحیح کے لیے ہیں، کیونکہ قرآن یا نصیحت ہے یا عبرت ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ناموں کو بگاڑنا یا بات کو بے نہ کرنا، یہ تو بہت ہی یعنی کہ اخلاقی زوال کی علامت ہے۔ تو اخلاقی بگاڑ کا شکار جو قومیں ہوتی ہیں وہ ایسے کام کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں جو احکامات ہمیں دیے گئے ہیں ان کو اسی طرح پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
کیونکہ الفاظ کی ادائیگی میں بھی ہمیں احتیاط سے کام کرنا چاہیے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے۔ جب انہوں نے اس لفظ کو بدل دیا، اب یہ تھا کہ اللہ ہمیں بخش دے۔ کتنی پیاری بات کی گئی تھی کہ اللہ سے معافی مانگتے ہوئے نئی جگہ پر آباد ہو، لیکن انہوں نے اس کی جگہ کوئی اور خود ساختہ لفظ بولنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے یہ زوال کا باعث ان کے لیے، یعنی کہ یہ زوال کا شکار ہو گئے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں پس ہم نے نازل کیا ان کے اوپر ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے عذاب۔ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو اس کی وجہ قوم کی کرتوتیں ہوتی ہیں، نہ یہ کہ نعوذ باللہ اللہ ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ظلم سے پاک ہے۔ تو یہاں یہ ہمیں فرمایا گیا، بتایا گیا کہ اس طرح انہوں نے دعوتیں جو ہیں وہ عذاب کو دعوت دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر عذاب نازل کر دیا۔ اور ساتھ ہی اللہ پاک نے بتایا کیوں کیا، بما کانوا یفسقون، یہ لوگ نافرمانی کرتے تھے، یعنی نافرمانی، ایک کثرت سوال کرنا اور حکم کو ڈیلے کرنا، یا حکم کو مختلف معنی پہنانا، یا حکموں کو اپنی منمانی تعویلات کے ساتھ جوڑ دینا، عذر یا بہانہ تراشنا، یعنی کوئی بھی ایسا کام جو کہ حکم کو بے اثر کر دے، وہ سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی کجیوں کو دور کرے، کیونکہ مسلمان وہی ہوتا ہے جو کہتا ہے سمینا واتانا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اسے سمجھ آئے نہ آئے حکم کیا ہے، بس اسے پتہ ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، قرآن میں آ چکا ہے، تو دو رائے نہیں ہو سکتی۔ پھر اگلا واقعہ دیکھیں، وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسیٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، بس ہم نے کہا، فَقُلْنَا اضْرِبْ، ہم نے کہا کہ مارو، نضرب ضربہ سے ہے ضرب لگانا، مارنا، بعصاک، اپنی عصا کے ساتھ۔ یاد رہے کہ عصا جو ہے یہ معجزہ تھی جو آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ حجر پتھر کو کہتے ہیں کہ اس چٹان پر اپنی عصا کے ساتھ مارو۔ فن فجرت، بس پھوٹ پڑے، فجر سے ہے فے جیم رے، اور آپ کو پتہ ہے فجر صبح کا وقت جس کو فجر کہتے ہیں، اس کو فجر اس لیے کہتے ہیں کہ فجر رات کے بعد، رات کو یعنی رات کے اندھیرے کو چیرتی ہوئی جو صبح طلوع ہوتی ہے اس کو فجر کہتے ہیں۔ تو فن فجرت، پس پھوٹ پڑے، منہو، اس سے یعنی اس پتھر سے، من حسنتا، دو، عشرتا، 10، 2 اور 10 12 آئینہ، چشمے، قد، تحقیق، عالمہ، خوب جان لیا، کلو اناسن، تمام لوگوں نے، مشربہم، اپنا اپنا گھاٹ، پانی پینے کی جگہ، کلو، کھاؤ، وشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے، ولا تعصوا، اور مت فساد کرتے ہوئے پھرنا، چلنا پھرنا۔ تعصوا حرکت کو کہتے ہیں کہ ولا تعصوا فساد کرنا، اصل میں اس کیڑے کو کہتے ہیں جو ان کو کھا جاتا ہے اندر ہی اندر، گڑبڑ کر کے اور فساد کر کے۔ تو ولا تعصوا یعنی اس طرح نہ چلو فساد کرتے ہوئے زمین میں، مفسدین، فسادی بن کر، اور کہا تم نہ فساد کرتے پھرو زمین میں فسادی بن کر۔ گویا ایک فسادی بندے کو جو کہ زمین پر چل پھر رہا ہو اور نقصان پہنچا رہا ہو، اس کو کہتے ہیں، اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے لفظ کہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین، کہ نہ فساد کرتے پھرو زمین میں فسادی بن کر۔ اب یہاں سے وہ اس معجزے کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ 12 قبیلے تھے، اور آپ نے جب قوم نے آپ سے پانی مانگا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میری قوم پانی مانگتی ہے تو ان کے پانی کا کوئی انتظام جو ہے وہ ہو جائے، کیونکہ بنی اسرائیل پر آپ دیکھیں بنی اسرائیل کو تپتے ہوئے صحرا میں 40 برس گزارنے کے بعد حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی، تو اللہ نے فرمایا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو تو اس میں سے 12 چشمے نکل آئیں گے۔ یہ حضرت موسیٰ کو دی گئی نشانیوں میں سے تھا ایک عصا،
جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، علماء نے کہا ہے کہ جتنی شدت کی طلب ہوتی کسی چیز کی، انسان اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے. کس دل سے دعا مانگی کہ 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور یہ اللہ کا اذن تھا. اللہ کے اذن سے انہوں نے پتھر پر عصا کو مارا تو پانی نکل آیا. اور آپ دیکھیں یہی وہ معجزہ تھا کہ اسی عصا کو پانی کے اندر رکھا تو خشکی ہو گئی اور 12 راستے بن گئے تھے. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پانی مانگا. یعنی آپ دیکھیں اسٹل ان کی فرمائشی پروگرام ابھی بھی جاری ہیں، اور یہ کوئی ان کو خدا کا خوف نہیں ہے. اور موسیٰ علیہ السلام پر بار 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 جو ہے وہ معجزات کی طلبی اور بار بار کثرت سوال، جس سے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا گیا ہے. تو بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی مانگا تو آپ نے اللہ سے جب دعا کی تو اللہ پاک نے کہا کہ اس عصا کو اس پتھر پر مارو، تو 12 چشمے پھوٹ پڑے. تو ہر ایک نے اپنا گھاٹ، یعنی ہر قبیلے نے اپنا اپنا جو گھاٹ ہے نا پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا. اب کتنا یعنی کہ اللہ کی طرف سے انتظام کتنا کلیئر تھا، کوئی لڑائی کا چانس نہیں تھا. 12 قبیلے تھے اور 12 ہی چشمے پھوٹ پڑے، اور انہیں کہا کہ کھاؤ پیو عیش کرو، اور زمین پر فساد بس نہ کرنا. اس کا مطلب ہے کہ فساد اس قدر بڑا جرم ہے. تو آپ دیکھیں فساد بالآخر ظلم پر اور کفر پر منتج ہوتا ہے، اور کفر جو ہے وہ بہت بڑا شرک ہے. تو شرک کو اسی لیے کفر اور ظلم کہا گیا ہے کہ اس سے زمین کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے. جب حقدار کو اس کا حق نہ ملے تو ایسی سچویشن میں کہتے ہیں کہ ظلم ہو گیا یا فساد ہو گیا. تو فساد یہی ہے کہ اگر ہر ایک کا رتبہ اور مقام اس کے مطابق جو کہ مقرر ہے اس کے حساب سے انسان جو ہے اس کو فالو کرے تو کوئی بھی گڑبڑ کا اندیشہ. بالکل آپ دیکھیں ایک چھوٹے سے گھر کی اکائی کے اندر ہی دیکھ لیں، جس کا جو رول پلے کرنا ہوتا ہے، جس کا رول ہے اس کے حساب سے اس کے ساتھ چلا جائے، اور آپس میں ان کو خلط ملط نہ کیا جائے، تو آپ دیکھیں گھر پرسکون رہتے ہیں. اور اگر گھر کے اندر ہی آپ دیکھیں کہ پاور جو ہے وہ زیادہ سارے لوگ ان کے ہاتھوں میں ہو جائے تو آپ دیکھیں وہ گھر نہیں چلتا. تو اسی طرح جب تھوڑے سے لوگ اکٹھے ہوں تو اپنے کسی کو اپنا امیر مقرر کر لیتے ہیں. اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ فساد سے بچا جائے، اور اس امیر کا پھر فرض ہوتا ہے کہ وہ یعنی اتحاد بھی پیدا کرے اور ان کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ بھی سولو کرے. تو یہاں ان کا تھا کہ 12 چشمے جب پھوٹ پڑے اور 12 قبیلے تھے، تو اس کے ساتھ ہی ان کی سابقہ ہسٹری کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو وارن کیا گیا کہ فساد نہ کرنا. مفسدین فساد سے ہے. فسد اس کا آپ دیکھیں کہ فساد جو ہے اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ فساد سے معاشرہ جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہوتا ہے، اور جب معاشرے کے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر جو لوگ ہیں وہ ظلم کرتے ہیں. اور اس طرح یعنی یہ قرآن ہمارے جائزے کے لیے ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں. اور پھر یہ بھی آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں مختلف جگہوں میں ہے کہ فسادی نہ بنو، فساد کو ختم کرو، اطاعت اختیار کرو. اور عبادت کا اصل مقصد اور روح بھی فساد ختم کرنا ہی ہے کہ اللہ کا رینک صرف اللہ کے پاس ہے، اس کی خدائی میں کسی کو شریک نہ کرو. اسی طرح اس کے نبیوں کو نبوت اور رسالت جو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اشرف المخلوقات کے اندر رکھی گئی ہے، تو اس میں بھی تم جو ہے کہ نبیوں کو اللہ کا پیامبر مانو، میسیجر، اور اللہ کی طرف سے یہ بھیجے گئے جو انبیاء ہیں ان کی تعظیم کرو اور ان کا کہنا مانو. اب دیکھیں کہ دین پڑھ کر بھی اگر ہم فساد کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہمیں دین کی صحیح روح کی سمجھ نہیں آئے. تو ایک مومن فسادی نہیں ہوتا، وہ صلح جو ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں. جیسے جیسے ہم ترجمہ پڑھتے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں سمجھ آئے گی. اللہ تعالیٰ ہماری سمجھوں میں بھی برکتیں ڈالے اور ہمارے سینوں کو کھولے، اور ہم سب اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ بار بار بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرنے کا مقصد آخر کیا ہے. اس لیے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا بڑا درجہ ہے، تمہیں اللہ نے بڑا پسند کیا ہے، تمہیں اپنا پسندیدہ اور محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے ہیں، تم سے محبت کی گئی ہے، تمہارا اکرام کیا گیا ہے، تمہاری شفاعت کی گئی ہے، اس کی منظوری دی گئی ہے.
تو تم بھی اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرو، اور جو غلطیاں پہلی قوموں نے کی ہیں تم ان کو نہ کرو۔ اگلی ایک اور آیت پڑھ لیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نصبر، ہم نہیں صبر کر سکتے، لن ہرگز نہیں، نصبر ہم صبر کر سکتے، علی اوپر، طعامن ایک کھانے پر، واحدن ایک کھانے پر، فدعو پس دعا کرو، لنا ہمارے واسطے، ربا کا اپنے رب سے، یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس میں سے، تنبتو جو زمین اگاتی ہے۔ کون سی چیز؟ من بقلیہا سبزی اس کی، و قصائیہا اور ککڑی اس کی، و فومیہا اور لہسن، و عدسیہا اور مسور، و بصلیہا اور پیاز۔ یہ چیزیں انہوں نے مانگی، یعنی من و سلوہ کھا کھا کر ہم تھک گئے ہیں، ایک جیسا کھانا اب ہم نہیں کھا سکتے، اب ہمیں ورائٹی چاہیے، نہ شکری۔ سب سے ایک اگر مین سبق اگر کوئی کہے تو آپ آنکھیں بند کر کے اس کا کنکلوژن نکال سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی کون سی عادت تھی جس نے ان کو ہیرو سے زیرو کیا، تو آپ آسانی سے کہہ دیں کہ ان کی ناشکری، حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں اور لاڈلے ہیں، اور یہ کہ نبی پر اطمینان نہ کرنا، اور نبیوں کا استہزاء اور مذاق، اور اللہ کے حکموں کو ہلکا جاننا۔ تو بیس ان کی تھی ناشکری قوم تھی۔ ہمیں بھی اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور سرخرو ہوں، تو ہمیں شکر ادا کرنا ہوگا۔ یہ سب سے بڑا لیسن ہے جو ہمیں سورۃ بقرہ سکھاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے سورۃ البقرہ کتنی برکتوں والی سورت ہے، اور اس کو کہا گیا ہے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے، یعنی کہ اس کے پڑھنے سے آپ دیکھیں، اس کے پڑھنے سے گھر کے اندر فساد، جادو ٹونا، نظر بد، اثرات، بے چینی اور لڑائی جھگڑا، یہ سب چیزوں کے لیے اکسیر ہے۔ اور یقین جانیں، چونکہ انسان شارٹ کٹ فارمولوں اور وظیفوں کے پیچھے دوڑتا ہے، اگر سورۃ بقرہ ہم لوگ کسی بھی مسئلے کے لیے پڑھیں تو یہ ایک تو سنت مبارک بھی ہے، اور یہ قرآنی علاج ہے جو تجویز کیا گیا ہے کہ یہ ہر طرح کے جادو کے اثرات کو، جنات کے یعنی کہ اثرات کو، باہمی بے چینی، اور سمجھ لیں کہ جتنی بھی چیزیں جو ایک گھر کے سکون کو تباہ کرتی ہیں، اندرونی اور بیرونی شرارتیں، ان سب کے لیے یہ کفایت کرنے والی صورت ہے۔ تو بہرحال بنی اسرائیل کی قوم نے کہا کہ ہم جی من و سلوا تو اب نہیں ہم کھا رہے، ہماری اب بس ہو گئی ہے اس کو کھا کھا کے، تو اب زمین سے چیزیں اگنی چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ زمین جو اگاتی ہے وہ، اس میں بھی دیکھیں ورائٹیز ہیں، تو وہ سب ہمیں چاہیے۔ تو کیا ان کو کہا گیا؟ قالا انہیں کہا گیا، اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، کیا یا تم ریپلیس کرنا چاہتے ہو، ہوا ادنا جو کہ کمتر ہے، باللازی اس کے مقابلے میں، ہوا خیر جو بہتر ہے۔ اب یہ کیوں کہا گیا؟ حالانکہ زمین کے اندر سے بھی جتنا بھی اگتا ہے، انسان محنت اور مشقت سے کماتا ہے، یعنی محنت کر کے اگاتا ہے، تو وہ حلال اور طیب ہے۔ اب اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کو کیوں فوقیت دی گئی جو من و سلوا تھا۔ اس لیے ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتا تھا، حلال حرام کا کوئی چکر نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہ ان کو اگر یہ چیز ایک سہولت دی گئی تھی تو اس کو ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، بجائے یہ کہ خود سے مشقت میں پڑ گئے۔ اس میں بھی ہمارے لیے بہت سا یعنی کہ سبق ہے کہ اگر کوئی ہمیں آرام کا سلسلہ اللہ پاک دیتا ہے تو اس کو لینا چاہیے، خام خواہ مشقتوں میں نہیں پڑنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جنہوں نے سبزیاں وغیرہ مانگی تھیں، تو آپ دیکھیں کہ من و سلوا اپنے ذائقے اور غذائیت کے اعتبار سے جب اللہ کی طرف سے اتری ہے تو کتنی بہتر ہوگی۔ اور دوسرا آپ دیکھیں کہ اس کو ادنا کہا گیا ہے جو زمین سے اگتی ہے، اور جو اللہ نے بھیجا ہے وہ یقیناً، اور اللہ اوپر سے جو بھی اترتا ہے آپ دیکھیں وہی بھی اترتی ہے، اللہ اپنے نبی بھیجتا ہے، بارش اترتی ہے، اللہ کے احکامات اترتے ہیں، یہ سارا۔ اور چونکہ جب ہم اوپر کی بات کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن خاص بلندی کی طرف یا آسمانوں کی طرف اشارہ ہو تو ہم گویا کہ اس طرح سمجھتے ہیں کہ اوپر سے جو چیز اتر رہی ہے وہ سپیریئر ہے، ٹھیک ہے۔ اب بارش اترتی ہے تو زمین جو ہے وہ اس کو ابزارب کرتی ہے اور لیتی ہے، اور پھر اس کے بعد سبزیاں وغیرہ یا تمام جو ہے پھل یا ثمرات اور یہ جتنے بھی یہ باغ وغیرہ سارے جو اگاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو
تو انہیں کہا گیا کہ تم ایک حقیر چیز کو پریفر کر رہے ہو، جبکہ تمہیں ایک صاف ستھری، نہ تمہیں پکانے کا جھنجھٹ، نہ سنبھالنے کا، نہ رکھنے کا، بس اترتا ہے کھانا اور تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے تمہاری صحت کے ہر اعتبار سے تمہارے لیے پرفیکٹ ہے کہ اللہ تمہارے لیے پسند کر کے بھیجتا ہے۔ تو وہ چیز جس کو تم خود اپنی محنت سے کرو گے اور اپنے بہاف پہ کرو گے، تو اس میں تمہیں حلال حرام بھی دیکھنا پڑے گا، مشقت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ تو انہیں کہا گیا کہ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر موقع پہ بتایا، اور انہیں بتایا کہ تم لوگ جو ہے کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے، تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، بار بار توبہ کو کیوں توڑتے ہو؟ اور پھر اب ان کو اگلا جو حکم دیا گیا، اہبطوا، اتر جاؤ۔ اہبطوا اوپر سے نیچے اترنے کو کہتے ہیں۔ اگلا حکم ان کو دیا گیا، اہبطوا، اتر جاؤ۔ ہے، ہا با تو، ہبت، اس سے سواری سے اترنے کو کہتے ہیں اہبطوا، اوپر سے نیچے آنا۔ تو مصر تو کسی بھی شہر کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے فرعون مصر کے کسی بھی بادشاہ کے لیے بولا جاتا تھا۔ تو ان کو کہا اترو مصر میں، فَإِنَّ لَكُمْ، بس تمہارے لیے، لَكُمْ واسطے تمہارے، ما جو سألتم، جو تم سوال کیا، جو تم سوال کرو گے نا وہ تمہیں مصر میں ملے گا۔ مصر کے اندر جاؤ اور وہاں کھیتی باڑی کرو، اور جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں مل جائے گا۔ وَضُرِبَتْ، اور مسلط کر دی گئی، علیہم الذلہ، ان کے اوپر ذلت، والمسکنہ، اور مسکنہ، ذلت یعنی ان کو اب جب انہوں نے اللہ کا کہنا نہیں مانا، مشقت میں پڑ گئے، تو آپ دیکھیں کہ مشقت میں کتنا ان کو یعنی کہ مشقت کے اندر ان کو ذلت کا بھی اور انتہائی آپ دیکھیں مسکنت کا سامنا کرنا پڑا۔ وباؤ، اور لوٹے، بغضب من اللہ، اللہ کا غضب لے کر۔ ذالک بانہم، یہ سب اس لیے تھا کہ کانوں تھے، یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے تھے، ویقتلون النبیین، نبیوں کو قتل کرتے تھے، بغیر حق، ناحق۔ ذالک، یہ سب اس وجہ سے ہوا، بما، بھی ہوتا ہے ساتھ، ما جو، عصوا، نافرمانی کی انہوں نے، عصوا، نافرمانی، کہ بار 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 انہوں نے نافرمانیاں کی، عین صاد یا، بھلائی کی بات نہ مانا، خواہ دانستہ ہو یا نادانستہ، اس کو کہتے ہیں نافرمانی۔ وَقَانُوا یعتدون، اور یہ تھے یعتدون، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے، حد سے نکلنے والے، باؤنڈریز کراس کرنے والے، ادب و اداب، حد ادب کراس کرنے والے، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانے والے، نبیوں کا استہزاء کرنے والے، نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھنے والے، اور یہ کہ اللہ کے احکامات کو سمجھ لیں کہ بے اثر کرنے کی کوشش کرنے والے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق جو ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ جیسے آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل پر ذلت، اب امامت کا درجہ لے کر ان کو ان سے نبوت اور رسالت بھی لے لی گئی، پھر دنیا میں ان کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، کبھی کہیں پھر رہے ہیں، کبھی کہیں پھر رہے ہیں۔ اور مسکنت فقیری اور حاجت مندی کو کہتے ہیں، چند افراد کے امیر ہونے سے پوری قوم کی آپ دیکھیں کہ مسکنت کو نہیں، یعنی چند افراد کے امیر ہونے سے پوری قوم کی مسکنت کو نہیں ٹالا جا سکتا۔ عوام یہود دوسری قوموں سے کہیں زیادہ غریب ہیں، عوام میں یہود دوسری قوموں سے کہیں زیادہ غریب ہیں۔ دنیا کی لذتوں اور آرام اور سکون کی خاطر جب دین کو چھوڑا جاتا ہے تو اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ پھر اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ اچھا، اور یہ مسکنت جو ہے نا، یہ خاص قسم کی ذلت ہے جو یہودیوں پر طاری ہے۔ ظاہر آج ہمیں دنیا میں یہود ترقی کرتے آ رہے ہیں، لیکن یہ سود کی دلدل میں، اور یہ آپ دیکھیں کہ انتہائی ضلالت کے اندر جو ہیں وہ آج ہیں۔ اور آپ یہ تو دنیا ہے نا، تو یہ نبھ رہے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ اوور کانفیڈنٹ لوگ جنہوں نے اللہ کی حدود کو پامال کیا، پھر ان سے نبوت اور رسالت لے لی گئی، اور پھر آپ دیکھیں کہ بنی اسماعیل میں جب یہ منتقل ہوئی تو اس کے بعد یہ حسد کا شکار ہو گئے۔ تو یہاں یہ جو لفظ ہے نا کہ اللہ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت، اب مسکنت چاہے جتنا مرضی یہ لوگ امیر بھی ہو جائیں، تو لیکن یہ آپ دیکھیں
کہ ان کے اندر سکون نام کی کوئی شے نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے اللہ کے احکامات کو توڑا، اور جو مسلمان ان کے ٹارگٹ پہ ہیں، اور مسلمانوں کو کوئی ایسا ٹائم نہیں کہ جب یہ مسلمانوں کو نہ تنگ کر رہے ہوں، اور یہی ہمارے دشمن ہیں. آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے کہ ان کے ساتھ دوستی اور یاری نہ لگاؤ. تو اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. اور دوسری بات یہ کہ ایک چیز ظاہراً ہمیں کسی چیز میں خوشحالی بھی نظر آئے، لیکن وہ عارضی ہے، چونکہ دنیا ہے اور دنیا ختم ہونے والی ہے، اور آخر کار جو ہے وہ ایمان والوں کی ہے. اور اللہ کا قرآن پاک میں وعدہ ہے کہ میں اور میرا رسول جو ہیں، لا اغلبن انا ورسلی، میں اور میرے رسول غالب آئیں گے. تو انشاء اللہ تعالی اگر مسلمان قرآن کو اپنا آئینہ بنا لیں اور اس سے اپنی زندگیوں کے سبق لینے شروع کریں، تو ان کی ذلت، مسکنت، وہ تمام چیزیں جو کہ دنیا کی حرص نے ان کے اندر جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں، اس سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. حدیث پاک کے مفہوم کے ساتھ میں بات مکمل کرتی ہوں کہ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دنیا کی بھوک ہے، یہ اتنی حرص، اتنی زیادہ مطلب ہے کہ اے ابن آدم، کہ اس چیز کو کوئی دوسری چیز جو ہے وہ ریپلیس نہیں کر سکتی. یعنی کہ حرص میں اگر انسان پڑ جائے تو ابن آدم کے لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر ایک وادی سونے کی بھری ہو تو وہ اس سے مطمئن نہیں ہوگا، وہ ایک اس جیسی اور مانگے گا. تو فرمایا پھر اس کے منہ کو موت یعنی کہ موت کے بعد خاک یعنی مٹی ہی بر سکتی ہے. یہ فرمایا گیا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والے بنائے اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والے بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاص رزقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.